बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, इस साल सूरज ग्रहण शबान और रमज़ान के महीने में आ चुका है। 17, 18 और 19 फरवरी को एक ऐसा ख़तरनाक सूरज ग्रहण लगने वाला है। उसका इंतहाई वक़्त, उसकी शुरुआत और एक तमाम एक एक चीज़, एक एक नुक्ता आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी। शुबान रमज़ान जैसे मुक़द्दस और बबरकत महीने में सूरज ग्रहण का लगना ये कोई आम बात नहीं। 17, 18 और 19 फरवरी 2026 का सूरज ग्रहण क्या है? यह महज एक साइंसी वाक़या है। ये किसी बड़ी प्रेडिक्शन के पूरे होने का इशारा है। क्या हम तारीख के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहाँ दुनिया एक नाकाबिल यकीन तब्दीली के दहाने पर है? माहिरीन फल्कियात के मुताबिक ये सूरज ग्रहण गैर मामूली नौयत का होगा, जो शुबान के आखिरी और रमज़ान के शुरू दिनों में होगा। कुछ अहदीस में इस बात का जिक्र मिलता है कि क़यामत से पहले एक ऐसा सूरज ग्रहण होगा जो ज़मीन पर बहुत बड़ी हलचल मचा देगा। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये वही सूरज ग्रहण है जिसकी प्रेडिक्शन की जा चुकी है? अगर ऐसा है तो उसके बाद दुनिया में कौन सी तब्दीली मतवक्को होगी? हज़रत नईम बिन हमाद रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में एक रवायत नकल करते हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमारे इमाम मेहदी की निशानी यह है कि साल में 2 बार चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण होगा, जो पहले कभी नहीं हुआ। और दोस्तों, ये रवायत हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम मुसाफिर दौर में दाखिल हो चुके हैं, क्योंकि अभी चंद महीने पहले एक मुकम्मल चांद ग्रहण ने दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया था और अभी शुबान ख़त्म नहीं हुआ कि साइंसदानों ने सूरज ग्रहण की वार्निंग भी दे दी है। एक और हदीस में हज़रत इन्स बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले कि आखिरी रमज़ान में सूरज और चांद ग्रहण होगा, उसके बाद ऐसी आवाज़ आएगी जो पूरी दुनिया को हिला के रख देगी। 70,000 लोग बेहोश हो जाएंगे, 70,000 बहरे हो जाएंगे और 70,000 अंधे हो जाएंगे। फिर ज़लज़ले और कुदरती आफात का नाम ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा और इन्हीं हालात में दज्जाल का ज़हूर होगा। मोहतरम नाज़रीन कराम, यह हदीस इस नज़रिए को तक़वीत देती है कि शबान के महीने में होने वाला सूरज ग्रहण और रमज़ान के शुरू महज एक आम फल्कियाती वाक़या नहीं होगा, बल्कि ये ज़मीन पर होने वाली बड़ी तब्दीलियों का पेश ख़ैमा हो सकता है। अगर साइंसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सूरज ग्रहण के दौरान ज़मीन, चाँद और सूरज एक सीध में आ जाते हैं, जिससे ज़मीन पर कशिश शकल के असरात बढ़ जाते हैं। और ये असरात सिर्फ समुद्रों पर ही नहीं बल्कि ज़मीन की अंदरूनी परतों पर भी पड़ते हैं, जिससे आतिशिफ़िशा लावा बनकर मुतहरिक हो सकते हैं और ज़लज़लों के इम्कानात कई गुना बढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस वक्त दुनिया भर में गैर मामूली वाक़यात तेज़ी के साथ रोनुमा हो रहे हैं। इसराइल और फ़लस्तीन की जंग, ईरान और इसराइल की कशीदगी, रूस और यूक्रेन की जंग, अमेरिका और यमन की बढ़ती हुई दुश्मनी, ये सब हमें किसी बहुत बड़े आलमी तूफ़ान का इशारा दे रही हैं। और कुछ ही अरसे पहले अफ्रीका में ज़मीन के धंसने के वाक़यात का फ्यूल, दुनिया के साहिल पर समंदर में गैर मामूली उतार चढ़ाव और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में दरियाओं का शुरुख हो जाना, ये सब वो निशाने हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ किसी बहुत बड़ी तब्दीली की तरफ इशारा है? और क्या 17, 18 और 19 फरवरी 2026 सूरज ग्रहण दो इशारा है जिसके बाद दुनिया में वो वाक़यात पेश आएंगे जो तारीख में पहले कभी रोनुमा नहीं हुए? अगर हम अहादीस पर गौर करें तो ये वक़्त आजमाइश का वक़्त होगा। दज्जाल के खरूज को ऐसा रंग दिया जाएगा कि बहुत सारे लोग उसे हक समझकर उसके पीछे चल पड़ेंगे और कमज़ोर ईमान वाले गुमराही का शिकार हो जाएंगे। मुसलमानों के लिए एक अजीम आजमाइश का वक़्त होगा। ये कहना कबल इस वक़्त होगा कि 17, 18 और 19 2026 का सूरज ग्रहण वही निशानी है जिसका जिक्र अहादीस में किया गया है, लेकिन ये तय है कि हमें अल्लाह की तरफ रजू करना होगा, अपने ईमान को मजबूत करना होगा, अपने अमाल की इस्लाह करनी होगी और उन निशानियों को महज इत्तफाक़िया समझकर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये वक़्त दुनियावी मामलात में गुम होने का नहीं बल्कि अल्लाह ताला की तरफ रजू करने का, नमाज और दुआ में इजाफ़ा करने का और ईमान को मजबूत करने का वक़्त है। अल्लाह ताला हमें हर फितने और आजमाइश से महफूज रखे और हमें हक़ पर साबित कदम रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। पाकिस्तान वक़्त के मुताबिक जज़वी ग्रहण का आगाज़ तकरीबन दोपहर 2:56 पर होगा। मरकज़ी हल्का नुमा मरहला शुरू तकरीबन 4:43 ग्रहण का अरूज तकरीबन शाम 5:55
12 منٹ مرکزی مرحلہ ختم تقریباً شام 5:41 اور مکمل اختتام تقریباً 7:28 تا 7:30، لیکن اس کی احتیاط صبح سے لے کر رات تک کی جائے تو بہتر ہے۔ یاد رکھیں سورج گرہن یا چاند گرہن کا لگنا رب کریم کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اب جو حاملہ عورتیں ہیں ان کو باہر نہیں نکلنا چاہیے، جو کم سن بچے ہیں ان بچوں کو بھی باہر مت نکالیے گا، آسمان کی طرف نظر نہیں اٹھائیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ آپ کے بچوں کی نظر پر برا اثر پڑ جائے، اور جو حاملہ عورتیں ہیں خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا حمل ضائع ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سورج کی تیز چھاؤں کی وجہ سے وہ بچہ پیٹ کے اندر ہی کٹ جائے، کیونکہ جب سورج اور چاند کو گرہن لگتا ہے تو پوری دنیا میں اندھیرا چھا جاتا ہے، پھر شیطان کی اولادیں باہر نکلتی ہیں۔ اس طرح کی بہت زیادہ باتیں ہم سب کے درمیان آ رہی ہیں جو قصے کہانیوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں، اور سائنسی تبصرہ نگار بھی بہت ساری باتیں کر رہے ہیں۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ایک نکتہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ کوشش کریں کہ جلد از جلد باقی اپنے تمام دوستوں تک، اپنے پیاروں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ آپ کے پیارے، آپ کے چاہنے والے یا جن لوگوں کو آپ چاہتے ہیں وہ بھی اس خطرناک وقت سے بچ سکیں اور اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اگر آج آپ اپنی قیمتی وقت میں سے صرف چند منٹ اس ویڈیو کو دے دیتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آپ کا یہ قیمتی وقت ضائع نہیں ہوگا۔ دوستو سائنسدانوں نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ دنیا ایک بہت بڑی تبدیلی گزرنے والی ہے، اور یہ تبدیلی ایک ایسے خوفناک سورج گرہن کی وجہ سے رونما ہوگی جو دنیا کا نقشہ ہی بدل دے گی۔ سورج گرہن کے بارے میں کئی پیشگوئیاں کی جا رہی ہیں، دنیا بھر میں کئی طرح کے تبصرے جاری ہیں، اس کے نتیجے میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں کئی طرح کے اندازے لگائے جا رہے ہیں، اس کے سارے پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ایک اور خبر سامنے آئی ہے کہ یہ سورج گرہن زمین پر دوسری بہت سی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ شدید قسم کے زلزلوں کا سبب بھی بنے گا۔ امریکی سروے نے اپنی رپورٹ جاری کر دی ہے جس میں ان جگہوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو زلزلوں کے لیے حساس حیثیت رکھتی ہے۔ ان مقامات کے نیچے زمین کی گہرائی میں موجود جو پلیٹیں ہیں وہ اپنی پوزیشن سے ہل جائیں گی اور وہ رگڑنے کے بعد اوپر کی طرف اٹھ جائیں گی، جو کہ زلزلے کی علامت ہے۔ دوستو یہ ساری باتیں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1450 سال پہلے بتا دی ہے کہ زلزلے کس وجہ سے آتے ہیں، لیکن جو امریکی سائنس ریسرچ والے ہیں ان کے اندازوں کے مطابق زلزلہ یہ تسلسل نہایت شدت اختیار کرنے والا ہے جو کہ بڑے بڑے شہروں کو نیست و نابود کر دے گا۔ اس عالمی خبر کو اگر اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو کئی ایسے پہلو سامنے آتے ہیں جو کہ ہم مسلمانوں کے لیے تصور کرنا بھی مشکل ہے، اور یہ بالکل ہی بدل دینے والی بات ہے، لیکن سائنس کیونکہ اسلام کو فالو نہیں کرتی، البتہ اپنی ہر ریسرچ کے انکشاف وہ لوگ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی کرتے ہیں۔ سائنسدانوں کی پیش گوئی کے مطابق یہ سورج گرہن اسلامی مہینے شعبان میں واقع ہوگا، اور یہ اتنا خطرناک ہوگا کہ جو پوری دنیا کا نقشہ بدل دے گا۔ اگر غور کیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح مسلمانوں کو قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں پہلے بتا دی ہیں، جن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی کے ظہور سے پہلے جو رمضان المبارک آئے گا اس مہینے میں کئی خوفناک واقعات ہوں گے، سورج گرہن بھی ہوگا اور زلزلے بھی آئیں گے۔ ابھی جو پچھلے دنوں افغانستان میں زلزلہ آیا تھا، پورا ملک اس زلزلے کی لپیٹ میں آ گیا تھا، وہاں بہت زیادہ نقصان ہوا تھا۔ اسی طرح تھائی لینڈ میں بھی زلزلہ آیا تھا جو کہ بہت زیادہ ترقی یافتہ ملک ہے، یعنی کہ اگر اس کو آج کے جدید دور کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تھائی لینڈ ہر طرح سے اپنے آپ کو سیکیور سمجھتا ہے، جو اس نے بلڈنگز بنائی ہیں، اونچی اونچی عمارتیں بنائی ہیں، اس کا اسٹرکچر جو اس کے ڈیزائنر تھے جو وہ زلزلہ پروف تھے، لیکن وہ لوگ یہ بات بھول گئے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، میرے رب کی شان ہر چیز سے اونچی ہے، میرے رب کی ذات اور صفات کن فیکون ہے۔ اگر ان کو اس بات کا ادراک ہوتا تو پھر وہ لوگ اس عمارتوں کو بنانے کے بعد بھی اللہ رب العالمین کے آگے سجدہ ریز ہوتے، لیکن اللہ پاک نے ان کو وہ توفیق ہی نہیں دی تھی۔ تو اللہ پاک نے اپنی نشانی کے ذریعے ان کو بتایا، اور ایسا خطرناک قسم کا زلزلہ وہاں پر ریکارڈ کیا گیا ہے جو کہ 7 کی شدت سے ریکارڈ کیا گیا۔ یہ بہت سارے معاملات ہیں جو کہ قیامت کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں آپ کو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ ان چیزوں کو سمجھ سکیں کہ قیامت سے پہلے جو گونج سنائی دے گی وہ گونج ابھی تک سنائی نہیں دی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ وہ آواز اتنی تیزی سے بلند ہوگی کہ ہر بندہ اس آواز کو سن سکے گا، لیکن وہ آواز کہاں سے آئے گی اس کا اندازہ کوئی بھی نہیں لگا پائے گا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو قیامت قائم ہوگی، اس قیامت کے اثرات اس وقت سے مشابہت رکھتے ہیں، لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے۔ اور آج آپ کو جو میں وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، وہ وظیفہ بھی بڑا مستند اور ایسا عمل ہے جو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ دوستو، جتنی باتیں میں نے ابھی تک آپ کو بتائی، وہ تمام کی تمام باتیں نیوز اور احادیث کی روشنی کو سامنے رکھ کر میں نے ایک کوالٹی ویڈیو بنانے کی کوشش کی ہے۔ اب اسلامی روح کی نظر سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں اسلام ہمیں کیا کہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم جب اس دنیا سے انتقال فرما گئے تو اس وقت سورج کو گرہن لگا ہوا تھا، اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ گرہن حضرت قاسم کی وفات کی وجہ سے لگا ہے۔ جب یہ بات نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج گرہن کا لگنا اور چاند گرہن کا لگنا یہ کسی کی موت یا کسی کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو یہ ثابت ہوا کہ سورج گرہن کے وقت اور چاند گرہن کے وقت بہت سی ایسی کہانیاں سنائی جاتی ہیں جن کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں، لہٰذا اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارا اسلام جو حکم دیتا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، نہ کہ مختلف کہانیوں کو سن کر ان پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس ببرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال، بہت سے واقعات آپ کے حوالے میں ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ سورج گرہن کا وقت ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے، کس طریقے سے کرنا چاہیے، طریقہ کار اچھی طرح سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سورج کو گرہن لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسی کیفیت طاری ہوئی جیسے قیامت آ گئی ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہوئے اور نماز پڑھی، بہت سی لمبے قیام، رکوع اور سجدے اور سجود کے ساتھ آپ نے اپنی نماز کو مکمل کیا، اور آپ کو صحابہ کرام نے ایسے کرتے ہوئے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے دیکھ کر فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب تم ایسا دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو اور دعا اور استغفار کی طرف دوڑو۔ اس سے ثابت ہوا کہ جب بھی سورج گرہن لگے یا پھر چاند کو گرہن لگے تو آپ نے کیا عمل کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے۔ جب سورج گرہن لگے تو آپ نے نماز کسوف ادا کریں، یعنی کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور جب چاند گرہن لگے تو نماز خسوف ادا کریں، اس وقت بھی 2 نوافل پڑھیں۔ ان نوافل کی نیت آپ نے کرنی ہے جیسے آپ دوسرے نوافل پڑھتے ہیں۔ پہلے رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو کوئی سی بھی سورہ مبارکہ پڑھ سکتے ہیں، دوسری رکعت میں بھی آپ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورہ مبارکہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یعنی نماز کسوف پڑھنی ہے۔ یاد رکھیے گا، نماز خسوف چاند گرہن کے وقت پڑھی جاتی ہے اور نماز کسوف سورج گرہن کے وقت پڑھی جاتی ہے، اور اس بار جو سورج گرہن لگنے والا ہے وہ بہت زیادہ تیز لگے گا، بالکل ایک لائن میں، ایک سٹریٹ لائن میں چاند بھی اور سورج دونوں آنے والے ہیں، یعنی کہ دن کے اندر اندھیرا چھا جائے گا۔ تو آپ باہر نکلنے سے اجتناب کریں، کیونکہ جو سورج اور چاند کو ٹکڑا روشنی ہمیں ملے گا وہ روشنی ہمارے جسم کو متاثر کرے گی، کیونکہ روزانہ جو ہم سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں وہ ہمارے جسم کو تر و تازہ کرتی ہے، لیکن اس بار جو روشنی ہمیں ملے گی بڑی منفرد ملے گی، اور نہ ہی آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں باہر نکلا، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، سورج کی شعاعیں برداشت نہیں ہو رہی، بے ہوش ہونے والا ہوں یا بے ہوش ہونے والی ہوں۔ تو بہتر چیز یہی ہے کہ وسوسوں میں نہ پڑھیں اور اپنے گھر میں موجود رہیں، باہر نہ نکلیں تو زیادہ بہتر ہے، چونکہ جو روشنی نکلے گی وہ ہمارے جسم کے لیے ایک نئی روشنی ہوگی، جو کہ زمین، سورج اور چاند تینوں ایک سٹریٹ لائن کے اندر آگے ہیں اور روشنی ان کو ٹکرا کر ہم تک پہنچ رہی ہے۔ روزانہ جو روشنی ہمیں سورج کی ملتی ہے وہ ڈائریکٹ پیٹ کی طرف سے ملتی ہے، اس لیے وہ روشنی ہمارے لیے صحیح ہے، ہم اس کی روشنی کے عادی ہیں، اس لیے ہماری باڈی اس روشنی کو دیکھ کر کچھ نہیں کرتی، لیکن جب ہمیں سورج گرہن والی روشنی ملے گی تو اس سے ہمارے جسم کے اندر بہت ساری چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں، مثلا دانوں کا نکل آنا، رنگ کالا ہو جانا، جلد کا جل جانا، اس کے علاوہ
چکر آنا، آنکھیں دھندلی ہو جانا، بہت سارے ایسے سائنس کی روح سے آپ کے ساتھ انکشاف ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نے وسوسوں میں نہیں پڑنا۔ کامل ایمان کے ساتھ اس وقت کو آپ نے برداشت کرنا ہے۔ پہلا کام تو آپ نے نمازی کا صوف ادا کرنی ہے، اور دوسرا کام آپ نے کون سا کرنا ہے؟ دوسرا کام آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار بہت سارے ہیں، آپ کو حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ استغفر اللہ پڑھ لیں، یہ بھی بڑا مستند عمل ہے۔ اگر آپ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھیں گے تو یہ بھی گناہوں کو بخشش کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اتوب الیہ پڑھیں گے تو یہ بھی آپ کو اسی طرف لے کر جائے گا۔ آپ نے پہلے نمبر پر 2 نوافل بتائیں گے طریقے سے پڑھنے ہیں، لیکن نمازی کا صوف ہے وہ آپ نے پڑھ لی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی، یعنی کہ جو نبوی عمل میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کو آپ نے بالخصوص کرنا ہے کیونکہ اس کی حیثیت ہے، اس کا ایک وجود ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے، یا لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لیں۔ ان تینوں میں سے کوئی سا بھی پڑھ لیں، آپ نے استغفار صرف اور صرف 313 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ کثرت سے آپ نے پڑھنا ہے۔ 313 کی جو تعداد ہے وہ کثرت میں آ جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں یہ فرمایا تھا کہ کثرت سے استغفار کرو، تو آپ کو کثرت سے استغفار کرنے کا بتا رہی ہوں۔ اب تک آپ نے 2 کام کر لیے، اب تیسرے نمبر پر آپ نے کون سا کام کرنا ہے؟ اب آقا بارین کا بتایا ہوا ایک وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں، اس کو آپ پڑھ لیں، کیونکہ جو آپ نے نماز کا صوف بھی ادا کر لی اور آپ نے استغفار بھی پڑھ لیا، تو کیوں نہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے بعد اللہ پاک سے اپنے رزق کے لیے آسانی مانگ لی جائے۔ تو تیسرا کام آپ نے اللہ پاک کا وہ نام پڑھیں گے جس کی میرے رب نے خود قسم کھائی ہے۔ آپ نے یا فتاح یا رزاق کو پڑھنا ہے، یا فتاح یہ وہ نام ہے جس کی میرے رب نے خود قسم کھائی ہے، ارشاد فرمایا ہے اور کہا ہے کہ میرے اس نام سے کوئی بھی مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ تو آپ نے یا فتاح یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیے۔ یا فتاح یا رزاق 1 بار ہو گیا، یا فتاح یا رزاق 2 بار ہو گیا، یا فتاح یا رزاق 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا فتاح یا رزاق کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ آخر میں 3 بار درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، میرا رب آپ کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے گا۔ حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ ساتھ بھی آپ لوگ دعا کر لیں، اللہ پاک ہمیں اس بڑی تباہی سے بچائے گا۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ اے اللہ، آج جو شخص بھی ہاتھ اٹھا کر تیرے آگے دعا کر رہا ہے، اے اللہ تیرے سامنے آزاریاں کر رہا ہے، اے میرے اللہ ان سب کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ نیکیوں میں زیادتی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب مسلمانوں میں سے اگر کوئی بے روزگار ہے تو اے اللہ ہم سب کو کشادہ رزق روزگار عطا فرما، اور جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے اللہ جو میری بہنیں حمل سے ہیں، اے اللہ میری تمام بہنوں کی حفاظت فرما، ان کے حمل کی حفاظت فرما، ان کے بچوں کو پورے اعزاز کے ساتھ صحت مند پیدا فرما۔ اے اللہ ان کو سلامت رکھ، کسی کی گود کو مت اجاڑنا، بے شک اے اللہ تو بہترین حفاظت فرمانے والا ہے، مہربان ہے۔ آج ہم لوگ اپنے آپ کو تیری حفاظت میں دے دیتے ہیں۔ اے میرے اللہ، میرے مالک و مولا، ہمارے ملک کو زلزلے سے محفوظ فرما، ہمارے ملک کو میرے مولا اپنے غضب سے بچا لے۔ اے اللہ اپنی مدد کو جاری فرما دے۔ اے اللہ ہم تیرے آگے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں کہ تو جو ابھی سورج گرہن کا لگا رہا ہے، اے اللہ ہم تم سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کیونکہ ہم تیرا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تیرے حبیب کا نام لینے والے ہیں، اے اللہ ہم سب کو تو سلامت رکھ، اور جو بھی اس فانی دنیا سے انتقال کر گئے ہیں ان کی قبور کو منور فرما، اور ہم سب کو سلامت رکھ، ان کی بخشش فرما، ان کے درجات میں بے حساب بلندیاں عطا فرما۔ آمین سم آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین سم آمین۔ ناظرین اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔